मुलाहिज़ा कीजिए ज़ंबील नामा की 100वीं किस्त। सैयद रफ़ीक हुसैन की तहरीर। कलुआ। मुंह पर पसीना, गालों पर सुर्खी, कोट के बटन खुले हुए, कमीज़ के दामन और हाथ पर रोशनाई के धब्बे, इज़ारबंद पैरों तक लटका हुआ, एक बगल में काला बस्ता और दूसरी बगल में काले कुत्ते का पिल्ला मन्नन घर में दाखिल हुआ। अम्मा ने चीख मारी, ऐ है मैं मर गई। सिंगर मशीन ने गुनगुनाना बंद कर दिया। माँ का एक हाथ मशीन के हैंडल पर था, दूसरा माथे पर। वो साकित बच्चों को देख रही थी। चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट और गहरी मोहब्बत नुमाया थी। लड़के ने छोटे से घर में एक तरफ से दूसरी तरफ गर्दन घुमाकर देखा और भारी आवाज़ बनाकर बोला, अम्मा, हम इसे पालेंगे। माँ ने माथे से हाथ हटाकर पिल्ले की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे खुदा के लिए गोद से तो फेंको। सारे कपड़े नजस कर लिए, फेंको उसे, तुम्हारे अब्बा आते ही होंगे। लड़के ने जल्दी से पिल्ले को ज़मीन पर रख दिया। पिल्ला 3 इंच की दुम हिला हिलाकर मन्नन के जूतों पर लौटने लगा। मामा ने बावर्ची खाने से गर्दन बाहर निकालकर नाक पर उंगली रखकर हंसते हुए कहा, बीवी देखो तो मुआ कैसा पैरों में लौट रहा है। 2 बरस की लड़की तख्त के पास से सहन की तरफ बढ़ी। माँ चिल्लाई, लो ये भी चली, अब घर भर गंदा होगा। मन्नन, तुम ये क्या मुसीबत ले आए। मन्नन ने कहा, बिट्टो काट खाएगा, इधर ना आना। 1.5 घंटे बाद मन्नन मुंह धोए, साफ कपड़े पहने, उजले बने चारपाई पर बैठे थे। सिर्फ सीधे हाथ की उंगलियों पर हल्के नीली रोशनाई के निशान अभी थे। सामने मुरादाबादी थाली में 2 बिस्किट, 3 जलेबियां और 1 प्याली दूध था, जिस पर 3 मक्खियां मशगूल थीं। खुद कुत्ते की तरफ मशगूल थे। कुत्ते का पिल्ला सहन के दरवाजे के सामने खटोले के पाए में धज्जी से बंधा हुआ एक हड्डी में पूरी तरह मशगूल था। माँ ने तोरियां छीलते हुए कहा, अब नाश्ता कर लो। यही तो बात बुरी है, मक्खियां भिनकार रहे हो, देखो दूध में मक्खी गिर जाएगी। अम्मा, इससे हड्डी चपती तो है नहीं, बिस्किट दे दूं? ये कहा और लड़का बिस्किट लेकर उठने लगा। माँ ने कहा, चले फिर छूने को, अरे तुम खा तो लो, मैं और। घर में आहिस्ता से मालिक के खाना दाखिल हुए। स्याह टोपी, स्याह फ्रेम की ऐनक, स्याह तिकोनी दाढ़ी, स्याह शेरवानी, स्याह छड़ी हाथ में और स्याह जूता पैर में। खटोले के पास आकर खड़े हो गए। बीवी सजी हुई चाय की ट्रे में से चायदान लेकर बावर्ची खाने की तरफ चली। लड़का वहीं दुबक कर बैठ गया, सर झुकाकर दूध में बिस्किट तोड़ तोड़ कर डालने लगा। मियाँ ने झुंझुलाई हुई आवाज़ में कहा, ये क्या है जी, कौन लाया इसे? बीवी चायदान हाथ में लिए बावर्ची खाने के सामने रुक गई। मुस्कुराकर बोली, ए मुआ डेवड़ी में आ गया था, कूं कूं कर रहा था, देखकर तरस आ गया। कैसा प्यारा है, मैंने बांध लिया। मियाँ ने लाहौल को किरत से अदा करके कहा, हगेगा तो भंगन उठाएगी, मुँह तेगा जो तो लोटे से धोया जाएगा, आओ चाय पी लो। बच्चे जो छुएंगे। बीवी अब बावर्ची खाने में थी, इसलिए कोई जवाब न मिला। मन्नन का सर अलबत्ता प्याले की तरफ और झुक गया। मियाँ ने कमरे में जाकर अपने सिवा बाकी तमाम चीज़ें एक ही खूंटी पर लटका दी। दूसरा कमीज़ और पजामा पहनकर मुंह धोया, तौलिए से रगड़ रगड़ कर दाढ़ी को पोंछा और चाय पीने को बैठ गए। बीवी पास में बैठकर मक्खियाँ झलने लगीं। अब फिर मियाँ बोले, क्या नजासत फैलाई है, फिकवा दो बाहर। बीवी ने बिगड़कर कहा, बस तुमको तो एक बात की धुन हो जाती है, हमारा क्या लेता है, पड़ा रहेगा, बच्चे खेलेंगे। हाँ, ये इन्हीं हजरत का शौक होगा। हजरत तीनों जलेबियां, आधा बिस्किट और थोड़ा सा दूध छोड़कर उठ खड़े हुए और सीधे जीने में घुस छत पर पहुंच गए। काला पिल्ला 8 दिन इस घर में मेहमान रहा। 2 दिन सहन में, जहाँ 2 दफ़ा मियाँ ने गोद वाली लड़की को उसे छूते देखा। फिर 5 दिन देवड़ी में, जहाँ एक दफ़ा उसकी रस्सी पैरों में फंसी और दूसरी दफ़ा ये खुद उनके पैरों में आ गया। आखिरी यानी 8वीं रात उसको कोठे पर बसर करनी पड़ी। यहाँ उसको माँ की याद ने सताया। ये याद माजी पर चीखें मारता रहा और मियाँ बीवी को भंबोड़ते रहे। ऊपर और नीचे दोनों जगह रत जगा रहा। दूसरे दिन 11 बजे काला पिल्ला सदाए एहतजाज बुलंद करता रहीमन बुआ के पीछे घिसटता हुआ नखास की चौड़ी सड़क पर पहुंच गया और सड़क के सुपुर्द कर दिया गया। 5 मिनट के बाद एक मोटर ने गैं गैं करना शुरू की।
ایک بڑے لڑکے نے ہنستے ہوئے لپک کر اسے ایسی ٹھوکر ماری کہ یہ گیند کی طرح لڑکتا ہوا پکی نالی میں جا گرا۔ موٹر ایک دفعہ اور غیں کر کے چل دیا، لیکن کالا پلہ عرصے تک ٹیاؤں ٹیاؤں کرتا رہا۔ نالی میں کیچڑ اور پانی صرف اتنا ہی تھا کہ اس کے پنجے ڈوبے ہوئے تھے، لیکن نالی اس کے واسطے کافی گہری تھی جس میں سے وہ نکل نہ سکتا تھا۔ اس نے 4-6 زبان کے سڑاپوں سے کچھ پانی پیا اور پھر نالی پر چڑھنے کو اگلے پیر اٹھا کر نالی کی دیوار پر رکھے۔ 3 دفعہ کوں کوں کی اور پھر پیر نیچے کر کے چل دیا۔ 8 قدم چل کر پھر اس نے وہی کوشش کی اور کوں کوں کر کے پھر چل دیا۔ گلے کی رسی پیچھے گھسٹ رہی تھی۔ یہ ایسی ہی کوشش کرتا چلا جا رہا تھا کہ ایک قصائی کے لڑکے کی اس پر نظر پڑی۔ ایک ہاتھ میں بستہ اور بغل میں تختی تھی، دوسرے ہاتھ میں مٹی کی دوات اور سینٹے کا قلم۔ صرف پیر آزاد تھے۔ چنانچہ اس نے ننگا پیر لٹکا کر اس کی مدد کرنا شروع کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی دیر میں پلہ کیچڑ میں لت پت ہو گیا۔ اتنے میں قصائیوں کے 2 لڑکے اور آ گئے۔ کچھ دیر اس کا تماشا دیکھتے رہے، پھر ان میں سے ایک نے جھک کر اس کی رسی کا سرا پکڑ لیا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے اور اس کی رسی کو نالی سے باہر نکال دیا۔ رسی پر لپٹی ہوئی کیچڑ کے چھینٹے اڑے۔ ایک کی آنکھ میں اور دوسرے کے کھلے ہوئے ہنستے منہ میں کیچڑ نے اپنا مزہ چکھایا۔ چنانچہ تینوں لڑکوں میں آپس میں ماں اور بہنوں کے متعلق شستہ گفتگو شروع ہو گئی۔ کالے پلے نے محبت بھری نگاہوں سے اس لڑکے کو دیکھا جو جھکا ہوا اپنے ہاتھ کی کیچڑ سڑک پر پھینک رہا تھا اور اپنے ساتھی کی گالی کے جواب میں گالی برابر لوٹا رہا تھا۔ پلہ دم ہلاتا ہوا اس کی طرف چلا۔ اب اس نے پلے کو غور سے دیکھ کر کہا، شیرا ہے شیرا۔ پھر اس نے رسی کے سرے کو پیر سے زمین پر رگڑ کر اٹھا لیا۔ آؤ شیرا آؤ، یہ کہہ کر رسی تانی۔ شیرا نے 3-4 پھدکیاں اس کی طرف بھری۔ اب لڑکا بھاگنے لگا۔ 2-4 قدم شیرا نے ساتھ دیا، پھر گھسٹنے لگا۔ جب پیر چھلنے لگے تو پی پی کر کے چت ہو کر گھسٹنا بہتر سمجھا۔ باقی دونوں لڑکے اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ گلی کے نکڑ پر مونڈھا بچھائے پہلوان بیٹھے تھے۔ انہوں نے لونڈوں کو ڈانٹ بتائی، ارے تمہارا ایسا ویسا لونڈو، کیا کرتے ہو؟ چھوڑو پلے کو۔ لونڈے پلے کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پلہ 3 انچ کی دم ٹانگوں میں دبائے سر زمین سے لگائے پہلوان کی طرف بڑھا۔ پہلوان نے پیر سے 2-3 دفعہ اسے لڑکا کے گلی کے اندر کر دیا اور خود بے فکر ہو کر پھر مونڈے پر جا بیٹھے۔ وہیں پر 4 دکانوں میں کہار رہتے تھے۔ ایک کہاری بیٹھی لوہے کی کڑھائی مانج رہی تھی۔ پلہ اس کے پاس اسی حالت سے سر زمین سے ملائے دم پیروں کے اندر کوں کوں کرتا گیا۔ کہاری نے کہا، تھو تھو۔ ایک 13 برس کی دبلی پتلی کہار کی لونڈیا نے برابر کی دکان سے چھلانگ ماری اور پلے کو اٹھا لیا، لیکن فوراً ہی رام رام کہہ کر زمین پر رکھ دیا۔ دونوں ہاتھ دیوار پر رگڑ کر دکان میں گئی۔ ایک لٹیا پانی لائی اور اسے غسل دیا۔ پلے کا یہ پہلا غسل تھا۔ بہت ناپسند آیا۔ ہر طرف بھاگنے کی کوشش کی، ناک میں بھی پانی چلا گیا، بری طرح چھینکیں آئیں۔ جب غسل ہو چکا تو وہ کانپ رہا تھا۔ لڑکی نے اس کا بدن ایک میلے چیتھڑے سے پونچھا، مٹھے میں بجور کر بچھڑے کی روٹی کھانے کو دی۔ اسی لڑکی نے اس کا نام کلوا رکھا۔ لڑکی کا خود نام چندو تھا۔ کلوا نے 2.5 مہینے چندو کے ہاتھ اور پیر چاٹے۔ اس کا یہ زمانہ بڑے عیش میں کٹا، لیکن اسی قلیل عرصے میں بھوریا نامی قصائی کے لڑکے نے پہلے تو چندو سے تعشق بڑھایا، لیکن جب چندو نے 1-2 مرتبہ بری طرح جھڑک دیا تو پھر اس نے بیر بڑھایا، اور اب بھی جب بس نہ چلا تو ایک رات جب یہ لوگ گلی میں سو رہے تھے تو کلوا کو کھٹیا کے پاس سے اٹھا بھاگ گیا۔ پہلے کلوا نے کوں کوں کی، پھر ناراضگی سے دانت دکھائے اور آخر میں جب کاٹنے کی کوشش کی تو بیچارے کی تھوتنی پکڑ لی گئی۔ بھوریا نے اسے بہت دور بلوچ پورے کے ایک پرانے قبرستان میں لے جا کر قبروں کے بیچ میں ایک بیری سے باندھ دیا۔ کلوا تمام رات سینکڑوں قبروں پر اکیلا نوحہ خوانی کرتا رہا۔ صبح کو ایک لونڈا زمین سے صرف 4 انچ اونچا کرتا پہنے قبروں میں کچھ ڈھونڈتا ہوا آیا۔ کلوا کو دیکھ کر بڑے زور سے چلایا، بابا رے، یہ دھرا سالا۔ بابا قبرستان کے تکیہ دار فقیر مہندی کی قمچی ہاتھ میں لیے آئے اور کلوا کی بہن کو یاد کر کے بولے، رات بھر چلایا کیا، اور مہندی کی قمچی سے کلوا کو دھنکنا شروع کر دیا۔ لمبے کرتے والا لڑکا کلوا کی واویلا سے بہت محظوظ ہوا، ہنسی کے مارے لوٹا جائے۔
یہاں کلوا کی یہ حالت کہ جب پیٹھ میں برداشت کی طاقت نہ رہی تو چت ہو گیا اور پیروں سے قمچیوں کو روکنے لگا۔ خدا خدا کر کے قمچی ٹوٹی تو اس کی جان بچی۔ کلوا دن بھر اسی بیری کے نیچے بھوکا پیاسا بندھا ہوا چندو کی یاد میں پڑا رہا۔ دن بھر کوئی آدمی نظر نہ آیا، دور کچھ عورتوں اور بچوں کے بولنے کی آوازیں آیا کیں، لیکن اس طرف ایک قبر کے لمبے چوڑے تکیے نے آڑ کر رکھی تھی۔ شام کو جب اندھیرا ہونے لگا تو اسی طرف سے کلوا کی تیز ناک نے بھنتے ہوئے گوشت کی خوشبو محسوس کی۔ صبر پر جبر نہ ہو سکا، ایک مہین اور لمبی چیخ نکل گئی۔ جب تھوڑی دیر بعد ایک عورت اس کے پاس آئی تو کلوا ڈر کے مارے چٹ لیٹ گیا، دم پیروں میں سکیڑ لی۔ زبان گو پیاس سے لٹکی پڑتی تھی، لیکن جلدی جلدی اندر سمیٹ کر ہلکے ہلکے کوں کوں کرنے لگا۔ عورت نے اسے کھولا اور لے چلی۔ کلوا خاموشی سے ساتھ ہو لیا۔ قبرستان کے دوسرے سرے پر دو مختلف قسم کے مکان تھے، ایک کوٹھری اور ایک مقبرہ۔ انہی دونوں میں ان لوگوں کی رہائش تھی۔ وہاں ایک بکری بندھی تھی، 4 کھٹیاں ایک لائن میں پڑی تھیں، ایک عورت اور 6 بچے چٹائی پر بیٹھے تھے۔ گیسو دار فقیر صاحب مقبرے کے چبوترے پر اکڑوں بیٹھے گانجے کے دم لگا رہے تھے۔ کلوا نے ہانپتی ہوئی زبان اندر کر کے گانجے کی خوشبو پر غور کیا، غالباً بری معلوم ہوئی۔ ناک کی نوک کو ایک دفعہ دائیں اور پھر بائیں طرف جنبش دے کر زبان پھر لٹکا دی اور ہانپنے لگا۔ عورت نے اس کو بھی اس کھونٹی سے باندھ دیا جس سے کہ بکری بندھی تھی۔ اس نے جاتے ہی بکری کے کنڈے میں سے پانی چاٹا۔ بکری کو اس دوہری ہتک پر غصہ آ گیا۔ اس نے 3-4 دفعہ کھریاں جوڑ کر اور سینگ کی نوکیں کلوا کی طرف کر کے حملہ کرنے کی دھمکی دی، لیکن کلوا نے ظاہراً اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ اطمینان سے دونوں اگلے پیر آگے پھیلا کر اور پچھلے سمیٹ کر اس چٹائی کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ جب اس چٹائی پر کھانا ہونے لگا تو اس کی ہم کھونٹا بکری نے بھی جگالی شروع کر دی۔ پہلی بوٹی جب کلوا کے پاس آ کر گری تو اس نے اپنی دم کو شکریہ کے واسطے 2 دفعہ زمین پر مارا۔ تہذیب سے وہیں پر بیٹھے بیٹھے گردن لمبی کر کے سر بڑھا کر بوٹی کو اٹھا لیا۔ چونکہ مزیدار تھی 2 ہی دانت مار کر نگل لی۔ زبان سے ناک اور ہونٹوں کو چاٹ کر صاف کر لیا اور پھر انتظار کرنے لگا۔ دوسری بوٹی ہوا میں اڑی، ان کے پھیلے ہوئے پیروں کے بیچ میں گردن کے نیچے آ کر رک گئی۔ دم کو 3 جھٹکے شکریہ کے دے کر کلوا کھڑا ہو گیا۔ بوٹی نرم تھی، ویسے ہی نگل گیا۔ پھر جو ایک ہڈی اچھلی تو بکری کے پاس گری، یہ جو اس طرف بڑھا تو بکری چونک پڑی۔ چابند نگل کر جگالی کے نئے غلے کے گردن میں سے چل کر منہ میں آنے کے انتظار میں تھی۔ کوئی بھلا جانور ایسے موقع پر دخل اندازی پسند نہیں کر سکتا۔ فوراً سر نیچا کر کے سینگوں کی نوکیں پیش کر کھریاں جوڑ حملہ آور ہوئی۔ معاملہ ہڈی کا تھا، معمولی بات نہ تھی۔ کلوا نے بھی جواب دیا، ہڈی، اور پھر ہم کر کے 2 جھوٹے حملے کیے۔ بکری صاحبہ ڈر گئیں، اب جو بھاگیں تو رسی کو بھول گئیں، بس بھاگ پڑیں۔ رسی تنی، جھٹکا کھایا، دھم سے زمین پر دراز ہو گئیں۔ کلوا کی جانے بلا، ہڈی اٹھا دوسری طرف چل دیے۔ جب رسی تن گئی بیٹھ کر مزے لینے لگے۔ گیسو دراز صاحب نے اٹھ کر ایک رسی کے ٹکڑے سے کلوا کو بڑی مار ماری۔ 7 دن کلوا کو قبرستان میں پیٹ بھر مار اور آدھے پیٹ کھانے پر گزر کرنی پڑی۔ ایک رات خیال آیا کہ اگر دانتوں کو رسی پر ورزش دی جائے تو کیا حرج ہے۔ چنانچہ 1 گھنٹے کی متواتر محنت کے بعد ایک عجیب نتیجہ یہ ہوا کہ کلوا آزاد تھے۔ غلامی کا نشان صرف فٹ بھر کا ٹکڑا گلے میں باقی تھا۔ اس کی فکر کلوا کو مطلق نہ ہوئی، فوراً ایک طرف روانہ ہو گیا۔ چندو کی یاد اور پیٹ کی خواہش، ان 2 اثرات کے تابع اس کے قدم اٹھنے لگے۔ نیم کا سایہ، نیم کی جڑ، 3 کچی قبریں، 2 پکی قبریں، ایک بہت اونچی پکی قبر، وہی پتجھڑی بیری، 2 دھسی قبریں، ایک چھوٹی قبر، اس کے برابر ایک بڑی قبر، ایک قبر کا خالی گڑھا، قبرستان کی دیوار کا ایک گرا ہوا حصہ، سب کو دم آسمان کی طرف اور ناک زمین کی طرف کیے ہوئے پار کیا۔ دوسری طرف دیوار سے ملا ایک نیولا کھڑا تھا۔ اس نے اس کو دیکھا اور لپکا، اس نے اسے دیکھا اور بھاگا۔ 4 چھلانگوں میں یہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ نیولا پلٹ پڑا، دم پھول کر جھاڑو ہو گئی، پچھلے پیروں پر بیٹھ کر مقابلے کو تیار ہو گیا۔ کلوا بھی اگلے دونوں پیر چھوڑ بدن کو پیچھے تان کر رک گئے۔ اب غالباً اشاروں میں ایک سے دوسرے نے معافی مانگی۔ وہ ادھر چل دیا، یہ ادھر روانہ ہو گئے۔
پھر وہی دم آسمان کی طرف اور ناک زمین کی طرف، چندو یا غذا دونوں میں سے ایک جس کی بو مل جائے۔ جاتے جاتے پکی سڑک پر ہو لیا، ایش باغ کے سامنے پولیس کی چوکی پر پہنچا۔ ایک موٹے کتے نے لیٹے لیٹے غرا کر کہا، اوں۔ کلوا نے دم دبائی اور ایک سپاٹا بھرا۔ ایسے ہی چلا جا رہا تھا کہ ایک ہڈی کی بو پائی، ٹھنک کر رہ گیا۔ ناک زمین پر سوں سوں کر کے فوراً ڈھونڈ لی، دیکھا تو کچھ حصہ اس میں کام کا تھا، کھایا اور پھر چل دیا۔ آر کے ریلوے کی چوکی آ گئی۔ ایک بوچے کتے نے لپک کر اس کا راستہ روکا، ٹیڑھے ٹیڑھے کھڑے ہو کر کھیسیں دکھا بردباری سے کھینچ کر کہا، کھیسیں۔ کلوا نے بھی کچلیاں دکھا کر کہا، کھیسیں۔ بوچے نے اور گہری آواز گلے سے نکال کر کہا، دیکھیں۔ کلوا نے دانت نکال کر 3 دفعہ جھٹکوں سے منہ بنا کر کہا، ہیں ہیں ہیں۔ ایک کتیا اور آ گئی۔ اس نے آتے ہی کلوا کو باری باری دونوں سروں سے سونگھا اور پھر بے پرواہی سے انہیں چھوڑ کر چل دی، جس کے صاف معنی اس کی زبان میں یہ تھے، جانے بھی دو، لونڈا ہے۔ مگر بگڑے دل بوچے کو کب گوارا تھا، کر کے اوپر چڑھ بیٹھا۔ ناچار کلوا نے اطاعت قبول کی، چت لیٹ گیا۔ 2 مہینے کلوا نے بوچے کی اطاعت میں ایش باغ اسٹیشن سے آغا میر کی ڈیوڑی تک RKR لائن کے اوپر چکر لگائے۔ یہی بوچے کے دانتوں اور پنجوں کے زور سے حاصل کردہ جائیداد تھی۔ کلوا نے بار بار چندو کی یاد میں اس جائیداد کو چھوڑ کر دور کے سفر کے قصد کیے، لیکن ہر دفعہ اس کو ناکامیاب واپس آنا پڑا، کیونکہ زمین کا چپا چپا کتوں کی جائیدادوں میں تقسیم ہوا پڑا تھا، جس پر کہ غیر کا قدم رکھنا کتوں کے قانون میں سخت جرم تھا۔ اگر کسی بڑی جائیداد کے تنہا خونخوار مالک سے بچ کر نکل بھی گیا تو دوسری سرحد پر وہاں کے حاکم اور 1 2 یا 3 جتنے بھی شاگرد ہوئے ان سے تنہا مقابلہ کرنا پڑا۔ ان ناکامیاب کوششوں سے اسے ایک فائدہ ضرور ہوا، زخم کھا کھا کر اس کا جسم پکا پڑ گیا اور آداب جنگ کی تمام باریکیوں سے واقف ہو گیا۔ ایک روز کلوا تنہا آغا میر کی ڈیوڑی کی طرف سے واپس آ رہے تھے، دیکھتے کیا ہیں کہ ریلوے کراسنگ سے کچھ دور بوچا استاد کی لاش لائن پر کٹی پڑی ہے۔ استانی پریشان کھڑی اس کو سونگ رہی ہے۔ کیا کر سکتے تھے سوائے ہمدردی کے؟ خود بھی سونگھا، پاس کھڑے ہو کر استانی کا غم غلط کیا۔ وراثتاً جائیداد کے مالک تھے، اس کا انتظام ہاتھ میں لیا۔ متعینہ غذا جو اس جائیداد میں ریل سے گرتی اور چیلوں کے پنجے سے ٹپکتی تھی، اب اس کے کھانے والے 3 کی جگہ 2 ہی منہ رہ گئے۔ ایک ہی مہینے میں استانی چربیا گئی اور ان کے بھی ہاتھ پیروں پر رونق آ گئی، لیکن اب استانی کو ان کا تعشق لونڈیاپا معلوم ہونے لگا، یہاں تک کہ ایک دن کلوا کو اکیلا چھوڑ ایک کبرے کتے کے پیچھے نکل گئیں۔ اب یہ تنہا رہ گئے، اکیلے کھانے والے اور اکیلے جائیداد کی حفاظت کرنے والے۔ پیٹ بھر ورزش تھی اور پیٹ بھر خوراک۔ 1 مہینہ جو اور گزرا تو اب کلوا کی شان ہی نرالی تھی۔ سیاہ چمکدار مخملی کوٹ، لہراتی ہوئی لمبی دم، گھٹا ہوا بھاری تھوتنا، ہاتھ اور پیروں پر بھرے ہوئے پٹھے بل کھائے ہوئے۔ قد میں بھی بڑے سے بڑا کتا ان کو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ چور اور آوارہ گرد کتوں کا ان کو دیکھ کر دم نکلتا تھا۔ اس عرصے میں اس نے اپنی جائیداد کو بھی اور وسعت دے لی تھی۔ آغا میر کی ڈیوڑی کے پلیٹ فارم کی اپنی طرف کی آدھی لمبائی تک قبضہ بڑھا لیا تھا۔ ایک دن اس پلیٹ فارم پر ایک جگہ ایک بو تھی۔ کلوا کا محبت کا بھوکا دل تڑپ گیا۔ یہیں چندو بیٹھی تھی۔ کلوا اس جگہ کو سونگھے اور منہ اونچا کر کے خاموش کھڑا ہو جائے۔ قدرت نے آنسو نہ دیے تھے کہ جاری ہوتے۔ بہت دیر تک یہی کیا۔ پھر ایک دفعہ دم آسمان کی طرف اور ناک زمین پر یہ روانہ ہو گیا۔ سینکڑوں ہزاروں ہر طرح کی بوؤں میں چندو کی بو اس کے واسطے الگ تھی۔ بو لیتا، بو ہی بو چل دیا۔ سکندر اعظم نے ہندوستان تک آنے میں اتنی مہموں کا سامنا نہ کیا ہوگا جتنی مصیبتوں اور رکاوٹوں کو اس نے بلوچ پورے تک پہنچنے میں عبور کیا۔ 20 کتوں کو زخمی کر کے خود زخموں سے چور جس وقت وہاں پہنچا رات کا 1 بج چکا تھا۔ گلی وہی تھی، مکان وہی تھا، دکان وہی تھی، مگر بند تھی۔ اب لوگ اس کے اندر سو رہے تھے۔ دروازے سونگے۔ چندو کے ماں اور باپ دونوں کی بوئیں تازہ تھیں، مگر چندو کی بو بہت خفیف تھی۔
کتے آتے اس پر بھونکتے اور چلے جاتے، مگر یہ وہیں بیٹھا رہا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چندو کی بو سونگھتا رہا جو برابر زائل ہوتی چلی جاتی تھی، یہاں تک کہ صبح 4 بجے چندو کی بو گم ہو گئی۔ اس نے دکان کے سامنے منہ اٹھا کر رونا شروع کر دیا۔ کاش کوئی انسان اس کو یہ بتا دیتا کہ چندو اپنے دولہا کے ساتھ دلہن بن کر بانس بریلی گئی، مگر کون بتاتا۔ چندو کا باپ ہاتھ میں لٹیا لیے یہ کہتا ہوا نکلا، روئے جات رے کوکر۔ قصائیوں کے کتے نہ اس کے ایسے تندرست تھے نہ قداور، لیکن کچے گوشت کے کھانے والے بے انتہا خونخوار۔ کلوا کے بھی دانت کھٹے ہو گئے جب کہیں جا کر ان کو گلی اور گلی کے پیچھے تھوڑے میدان پر قبضہ ملا۔ دن رات کا زیادہ تر حصہ یہ چندو کی دکان کے آگے ہی گزارتا، جہاں اب اس کا پہچاننے والا کوئی نہ تھا۔ کلوا چندو کے باپ اور ماں دونوں کی مار برابر کھاتا رہا، لیکن اس نے دکان کا دامن نہ چھوڑا۔ یہاں کھانے کو کافی اور پھر عمدہ چیزیں مل جایا کرتی تھیں، لیکن افسوس دل کی آگ محبت کے چھینٹوں کی طالب سلگے گئی۔ کچھ عرصے بعد اس نے ان دونوں کے علاوہ غیروں سے بھی اشارے کیے اور محبت کے لین دین کا خواستگار ہوا، مگر دل کا سودا کہیں نہ پٹا۔ 1 برس اسی طرح گزر گیا، مگر آخر چندو آ ہی گئی۔ بالکل وہی۔ چندو کچھ دبلی اور ہو گئی تھی، بچہ گود میں تھا، لیکن کلوا کو بھول چکی تھی۔ وہ کلوا سے ڈر گئی۔ انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا، لیکن کلوا کتا تھا، زمین پر بچھ گیا۔ پیٹ کے بل زبان نکال کر پیر چاٹنے کو آگے بڑھا، پیر نہ ملے تو زمین چاٹی۔ کہاری کی جوتیاں جب پڑیں لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لیں۔ کہار نے ڈنڈے جب مارے تو سمٹ سمٹ کر چلایا، لیکن سب لا حاصل۔ اس بڑی چکی کے دونوں پارٹوں میں پتھر کم پستے ہیں اور دل زیادہ۔ 8ویں دن چندو پھر سسرال چلی گئی۔ آج کالا کتا غیظ و غضب کی تصویر بنا ہوا آوارہ گرد ہے۔ کتے اس کو دیکھ کر ڈرتے ہیں، سامنے سے ہٹ جاتے ہیں۔ سیاہ منہ پر آنکھیں لال انگارہ ہیں، موٹی گردن پر بال کھڑے ہیں اور دم بالکل سیدھی پھیلی ہوئی ہے۔ اور آج ہی وہی پیارا بچہ منن باپ کی بیجا سختی اور ماں کی اندھی محبت کے باعث آوارہ ہے۔ اسکول میں جھڑکیاں اٹھانے اور مار کھانے کے بجائے آج کے دن اس نے سونی عیدگاہ میں آزادی کی عید منائی ہے۔ اب 4 بج چکے تھے۔ منن عیدگاہ کی 4 فٹ اونچی دیوار پر بیٹھا سوچ میں تھا۔ دن تو گزر گیا، اب کیا کرے؟ گھر جائے نہ جائے؟ وہاں خبر ضرور ہو گئی ہوگی۔ ننھے سے دل میں وحشت کے پنکھے چل رہے تھے۔ وارفتہ دل صحرا ناورد کلوا کا گزر ادھر سے ہوا۔ اس کی نگاہ بچے پر پڑی۔ جس طرح انسانوں کے واسطے راتیں تاریک ہوتی ہیں لیکن کتے کے لیے ان میں سہانی روشنی ہوتی ہے، اسی طرح انسانوں کے واسطے صورتیں آنکھیں، ناک، کان اور منہ کا صرف مجموعہ ہوتی ہیں، لیکن کتوں کے لیے ان پر خوشی کی چمک، غم کی سیاہی اور محبت کی ارغوانی شعاعیں بھی عیاں ہوتی ہیں۔ کلوا نے دیکھا بچہ اداس بیٹھا ہے، لیکن وہ اپنی دھن میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ دیوار کے نیچے نیچے جہاں وہ جا رہا تھا، بچے کی بو رواں دواں تھی۔ اس نے اس بو میں کچھ خصوصیت محسوس کی۔ خیال اور خیالوں کے تحت واقعات کی یادداشت اس کو قدرت نے عطا کی ہی نہ تھی۔ نہ رہا گیا، گھوم کر بچے کو دیکھنے لگا۔ چاروں طرف آگ کا ایک سمندر مجزن تھا جس میں لپ لپاتے شعلے تابہ فلک اٹھ رہے تھے۔ ٹوکری بھر کے ایک بچے کو اس میں پھینکا گیا تو کیا ہوا؟ پلک جھپکی بھی نہ تھی اور وہاں سبزے میں پھولوں کا ایک تختہ تھا جو خوشبوؤں سے مہکتا تھا۔ اس میں بچہ بیٹھا کھیل رہا تھا۔ یہ قصہ حضرت ابراہیم کا ہے۔ اب جن دماغوں میں عقل کی زیادتی ہو گئی ہے اور اس قصے کو صحیح ماننے سے قاصر ہیں، آئیں، ادھر آئیں، میں ان کو دکھائے دیتا ہوں کہ یہی ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ جفاکاری میں بھینسا کتے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ استقلال میں پتھر کی سل کتے کے آگے گھس جائے گی۔ خونخواری اور دلیری میں جس وقت کتے سے مقابلہ پڑتا ہے تو شیر بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن محبت کی ایک چھوٹی سی چمکاری میں کتا پیروں پر رگڑ پڑتا ہے، اور اس وقت وہ حلم، عاجزی، انکساری اور خاکساری ایسی رقیق چیزوں کی جیتی جاگتی تصویر ہوتا ہے۔ منن اور کلوا میں ایک دفعہ پھر نئے سرے سے دوستی شروع ہوئی۔ اس کی جیب میں بچی ہوئی ایک روکنی ٹکیا اور تھی۔
वो छोटे छोटे निवालों में कलुआ को पेश की गई। अंडा था न अंडे की बू, उस पर भी टिकिया कलुआ को बड़ी मीठी मालूम हुई। मन्नन ने डरते डरते कलुआ के सर पर हाथ फेरा। कलुआ ने मुंह खोलकर मोहब्बत के नशे में आऊं कहकर अंगड़ाई ली। मन्नन खेलता खेलता कुत्ते को ढेलों के पीछे भगाता कुदरतन घर की तरफ आ गया। ये भी तो उम्मीद थी कि घर में स्कूल से भागने की खबर न पहुंची हो। डरते डरते घर में घुसा, कलुआ बाहर ही रह गया। मोहब्बत की दीवानी माँ ने मुंह धुलाया, नाश्ता खिलाया, इकन्नी कनकैया के वास्ते दी, 2 पैसे की बर्फ की कुल्फी ले दी। 2 दफ़ा बाप के बेजा गुस्से और मन्नन के बीच में सद्दे सिकंदरी बनकर हाइल हो गई। यहाँ तक कि रात हो गई और मन्नन सो गया। अफसोस है जाहिल माँ, तूने सब कुछ किया लेकिन बच्चे के दिल की था न ली। बच्चे के दिल में बच्चा बनकर घुसना होता है। वहाँ उसके छोटे छोटे रंज, मुन्नी मुन्नी ख्वाहिशें, मासूम गिले और शिकवे होते हैं और बेवकूफ़ माएँ इस दुनिया को कसम पुरसी में छोड़ देती हैं। 6 दिन कलुआ ने इस्तक़लाल से बैठे बैठे स्कूल के सब तमाशे देखे। 7वें दिन ज़ब्त बर्दाश्त से बाहर हो गया। स्याह 35 सेर का जिस्म एक जस्त से दरवाजे से बाहर निकला और मास्टर से तसादुम हुआ। मास्टर ज़मीन पर गिर पड़ा। कलुआ उसके सीने पर सवार हो गया। रोते हुए मन्नन ने जल्दी जल्दी किताबें और बस्ता समेटा और सीधा स्कूल से बाहर भागा। सड़क पर जाकर आओ आओ की आवाज़ें लगाईं और दौड़ पड़ा। थोड़ी देर में खून आलूदा कान को झटकता हुआ कलुआ भी मन्नन से आन मिला। सर उठाकर मन्नन का मुंह चाटना चाहा तो उसने सर पर स्लेट मारी। कलुआ खुश हो गए, उछल के आगे आगे हो लिए। दूसरे दिन बगल में बस्ता लेकर मन्नन ने फिर ईदगाह का रुख किया। कलुआ को उससे क्या मतलब था, जिधर वो चला उसके पीछे हो लिया। वाटर वर्क्स की दीवार के नीचे पहुंचकर बाहर लटकी हुई इमली की शाखों के साए में दोनों बैठे। मन्नन ने कोट की जेबों में से चुराए हुए रोटी के टुकड़े, हड्डियां और बूटियां कलुआ को खिलाईं। इसके बाद इमली पर उलझी हुई पतंग पर ईंट के ढेले का लंगर उछालना शुरू किया। कलुआ भी ढेले की हर उछाल पर उछलते थे, लेकिन फुट सवा फुट उनकी हद थी। इसके बाद ईदगाह में बिस्यार ढेलेबाजी के बाद एक कच्चा केथा उठाकर ताल कटोरे का रुख किया। रास्ते में मन्नन ने केथे के वो चटखारे लिए कि कलुआ की भी राल टपक पड़ी, लेकिन जब हिस्सा मिला तो सूंघ कर ही छोड़ दिया। जानवरों को इंस्टिंक्ट का मादा दिया गया है जिसमें गलती का एहतिमाल ही नहीं, और हमको अक्ल जो हर कदम पर ठोकर खाती है। तीसरे दिन शाम को जब आवारा गर्दी के मकतब से मन्नन घर वापस हुआ तो उसने देखा कि मकान के आगे स्कूल के 3 लड़के और एक मास्टर खड़े हैं। बाप दरवाजे पर खड़े उनसे बातें कर रहे हैं। सर से पैर तक कांप गया और फौरन वापस लौट पड़ा। फिर ईदगाह पहुंचा। वहाँ फिरते फिरते जब शाम होने लगी तो कदम घर की तरफ खुद ब खुद उठने लगे। वाटर वर्क्स के पास आकर फिर दिल में पंखे चलने लगे। अक्ल ने कदम रोक दिए। वाटर वर्क्स की दीवार पर चढ़ा। अंदर बिल्कुल सुनसान था। थोड़ी दूर पक्के तालाब थे। दीवार से कूदकर उनके किनारे पहुंचा। कलुआ भी कूद फांद के साथ था। तालाब के चारों तरफ पक्की दीवार थी जिससे 1.5 फुट नीचे शफ़ाफ पानी में छोटी छोटी मछलियां तैर रही थीं। मन्नन अपनी फिक्रें भूल गए। किनारे उकड़ू बैठकर मछलियों की सैर में महव हो गए। एक मछली दीवार की जड़ तक आ गई। मन्नन ने झुककर उसे पकड़ना चाहा, पूरी जान से अंदर लुढ़क गया। कलुआ कुछ दूर था। उसकी हल्की सी चीख निकली और वहीं से उसने पानी में जस्त मारी, लेकिन कब्ल इसके कि ये पास पहुँचे बच्चा पानी की तली की तरफ रवाना था। पानी बहुत गहरा था। कई मिनट के बाद बच्चे ने उछाला खाया। कलुआ के धोखा ना खाने वाले एहसास ने उसे बता दिया कि बच्चा किस जगह उभरेगा। वहीं पर मौजूद था। कलुआ ने ढाल की तरह अपना जिस्म बच्चे के सीने के नीचे कर दिया। बच्चे के पेट में काफ़ी पानी जा चुका था। वो करीब करीब बेहोश था, लेकिन कुदरतन उसका एक हाथ बच्चे की गर्दन में और दूसरा पिछले पैरों में लिपट गया। उफक की सुर्खी गहरी पड़ते पड़ते स्याही में तब्दील हो गई। स्याह आसमान पर झांक झांक कर तारे निकल आए। एक चमगादड़ ने पानी की सतह पर सर्राटा मारा। 2 बूंद पानी मुंह में उठाता हुआ निकला चला गया। 2 घंटे बाद एक नेवले ने पिछले पैरों पर खड़े होकर तालाब को देखा और सिमट कर सरसराता हुआ झाड़ियों में घुस गया। रात बढ़ती चली गई।
راہ عدم سے ایک تارا ٹوٹا اور راہ عدم میں غائب ہو گیا۔ اب کلوا کا بھی پیٹ پھول چکا تھا، جسم میں طاقت نہ تھی، یا اپنی ناک سے پانی باہر رکھ سکتا تھا یا بچے کی۔ دل میں طاقت وہی باقی تھی۔ مالک کی ناک اوپر رہی اور تھکی ہوئی گردن نیچے جھک گئی۔ صبح کو کچھ لوگ جمع ہوئے، سسکتے ہوئے بچے کو نکال کر میڈیکل کالج کی طرف دوڑے۔ کلوا کی پھولی ہوئی لاش وہیں چھوڑی، جس کو تھوڑی دیر بعد 2 بھنگیوں نے نکال کر احاطے سے باہر میدان میں پھینک دیا۔ 3 گدھ فضائے آسمانی سے سنسناتے اترے، 6 فٹ کے پھیلے بازو سمیٹ کر آہستہ آہستہ اس لاش کی طرف بڑھنے لگے۔